लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान, इस चैनल पर हम आपका इस्तेमाल करते हैं और अपने साथी फैज़ान खान के साथ सैयद शुएब आपको सलाम और आदाब पेश करता है। साथियों, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन इस मिथ को कुछ लोगों ने तोड़ा भी है और ऐसी शख्सियत से हमारा शहर लखनऊ जो है वो भरा हुआ है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कार नुमाया अंजाम दिए लेकिन कभी शोहरत के मुतलाशी नहीं रहे। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में काम किए हैं हम उनसे आपको रूबरू कराएं और ताकि हमारी और हमारी जो जनरेशन है आने वाली, हम उनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। इसी के तहत एक ये सिलसिला लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान पर शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले का नाम है सुनो दास्तां हमारी। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी के लिए हम जहाँ पर मौजूद हैं एक बड़ी शख्सियत जो कि एक स्कॉलर भी हैं, एक ऑथर भी हैं, एक साइंटिस्ट भी हैं और बहुत कुछ हैं वो। मेरी मुराद डॉक्टर MIH फारूकी यानी डॉक्टर मोहम्मद इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब से है। डॉक्टर फारूकी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी फील्ड में बहुत काम किए हैं। आप एक बॉटनिस्ट हैं और NBRI में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से आप रिटायर हुए, लेकिन आप कभी भी खाली नहीं बैठे और उम्र अजीज़ की 90 दहाइयाँ पार करने के बावजूद आज भी माशाअल्लाह आपका कलम उसी जलानी के साथ रवां है जिस तरह से 50 साल या 60 साल पहले हुआ करता था। तो यकीनी तौर से ये शख्सियत हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन की हामिल है। आज हम रूबरू कराते हैं आपसे डॉक्टर मोहम्मद इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब से सुनो दास्तां हमारी के तहत। डॉक्टर फारूकी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आपने अपने कीमती वक्त से हमको नवाजा, हम उसके लिए इंतहाई मशकूर हैं। आपने अभी 7 फरवरी को अपनी उम्र की 90th सालगिरह मनाई है, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आज इस उम्र में जबकि लोग आम तौर से बिस्तर पर पड़े होते हैं और वो ज़माने का दुखड़ा रोते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और ये कौन सी ऐसी ताकत है कि जो कि आज भी आपको उसी तरह जवान रखे हुए हैं? जनाब शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो सिलसिला शुरू किया है वो इस खादिम से शुरू किया है और ये बताते हुए कि 90 साल का खादिम हो गया है और 90 साल जिस तरह गुजारे हैं शायद उनकी आप तफसील भी बाद में पूछेंगे, लेकिन ये दौर जो मैंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा है साइंस से लेके, अच्छा और ये बात मैं साफ़ कर दूं कि मैं बॉटनिस्ट नहीं हूँ, प्लांट केमिस्ट हूँ। यानी मैंने पौधों पे जो काम किया है वो उनकी कीमिया पर, तो बुनियादी तौर से प्लांट केमिस्ट हूँ और चूँकि इंडस्ट्रियल प्लांट्स पे काम किया है लिहाजा मेरा सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक बॉटनी भी होता है। अब सिलसिला जो है मेरा जो शुरू होता है तालीमी सिलसिला वो अलीगढ़ से शुरू होता है और अलीगढ़ पे ख़त्म होता है। यानी मैं 5वीं 6वीं और 7वीं क्लास की बात तो नहीं कर रहा बल्कि 9वीं से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 5वीं क्लास की मैं बात करूँगा तो इसका मतलब यह है कि 80-85 साल की बात से पहले की बात करूँ और पता नहीं वो मुझे कितना याद हो और क्या है, लेकिन कम से कम जो
میں نے 9th کلاس سے، 9th کلاس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت 14-15 سال کا، تو وہ میں نے علی گڑھ میں گزارا ہے، اور علی گڑھ کے جتنے ٹریڈیشنس ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ سر سید کا جو موومنٹ تھا اس کو عام طور پہ ایجوکیشن موومنٹ کہا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی علی گڑھ کی زندگی میں اور اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں یہ محسوس کیا کہ صرف ایجوکیشن موومنٹ اس کو کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو عقلی موومنٹ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ریشنل کے ساتھ جو ہے وہ موومنٹ چلایا گیا۔ صحیح فرمایا۔ اس میں مذہب کی بھی بات کی گئی ہے، اور جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہے۔ اس میں سماج کی بھی بات کی گئی ہے، اور اس میں ایجوکیشن کی بھی بات کہی گئی ہے۔ تو اس لیے سر سید کا جو موومنٹ ہے، سچ پوچھئے تو ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو یہ سماج ہے یہ ترقی کیسے کرتا ہے۔ یہ سماج جو ہے جب نیا زمانہ، نیا دور آتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو ہم آہنگ کیسے کرتا ہے، یہ اصل چیز ہے، اور جو سر سید نے ہمیں بتایا۔ سر سید سے پہلے آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ راجہ رام موہن رائے صاحب نے کلکتہ میں یہی موومنٹ چلایا تھا، اور ہمارے ہندو بھائیوں سے کہا تھا کہ دیکھو انگریزی کا علم ضرور حاصل کرو، کیونکہ بغیر انگریزی کے سائنس تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اور اگر سائنس تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو اپنے سماج کی ترقی کو نہیں پا سکتے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ راجہ رام موہن رائے اور سر سید کے درمیان ایک 50 سال کا فرق ہے، اور میں اس کی نقل نہیں کہوں گا، لیکن ہو بہو وہی بات جو ہے وہ میرے نزدیک سر سید کا پیغام تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ چونکہ انگریزوں سے دشمنی تھی، لہذا انگریزوں کی ہر بات سے نفرت کی جاتی تھی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ چاہے دشمن ہو یا دوست ہو، اگر اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ تو اگر کوئی بھی ہے، اگر ہم کو علم حاصل کرنا ہے تو وہ کم از کم اس دور میں جو انقلاب آیا تھا سائنس کا، وہ انگریزی کے ذریعے سے۔ ہمارے ہندو بھائی جو تھے انہوں نے بھی مخالفت کی راجہ رام موہن رائے کی، لیکن وہ مخالفت ایک تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو گئی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا وہ موومنٹ نسبتاً سر سید کے موومنٹ سے زیادہ کامیاب رہا۔ سر سید کا موومنٹ اتنا کامیاب نہیں رہا، کیونکہ ہمارے یہاں ہماری قوم نے مخالفت اتنی کی کہ سر سید کامیاب تو ہو گئے اپنے موومنٹ میں۔ انہوں نے ایک بڑا سینٹر بنا دیا اور یہ کام شروع کر دیا کہ انگریزی اور دینی تعلیم ساتھ ساتھ اگر کی جائے، اور اس کو آپ سیکولر بتائیں یا جو بھی بتائیں، تو وہ چیز آپ کے فائدے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مخالفت بھی، اور افسوس یہ ہے کہ جس طرح راجہ رام موہن رائے کا موومنٹ زیادہ کامیاب ہوا، اتنا کامیاب سر سید کا نہیں ہوا۔ ایک آپ نے بہت اچھی طرح سے ان حالات کو ایکسپلین کیا۔ ویورز، یہاں پر ہم ایک بات آپ سے اور بتانا چاہتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے، کہ ڈاکٹر فاروقی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 3 درجن کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں، آپ نے آتھر کی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی پائپ لائن میں ہیں۔ آپ کی سب سے اہم کتاب ہے نباتات قرآن، یعنی
پلانٹس آف قرآن. پلانٹس آف قرآن کے بارے میں آپ کو ایک چیز بہت اہم بتانا چاہتا ہوں. ویسے تو بہتر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر فاروقی صاحب ہی اس سلسلے میں روشنی ڈالیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ 13 زبانوں میں ہو چکا ہے. تو یہ آپ کا ایک بہت ہی اہم کارنامہ ہے جو کہ منظر عام پہ آیا بھی ہے اور مزید لائے جانے کی ضرورت ہے. میں اس سے پہلے نباتات قرآن یا پلانٹس آف قرآن کے بارے میں آپ سے بات کروں، میں آپ کی علی گڑھ کی زندگی کے بارے میں اور اس سے پہلے آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ علی گڑھ کیسے پہنچے، میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. چلیے صاحب، وہی بات آ گئی کہ 14 سال سے پہلے کی عمر کی بات کروں میں آپ سے، اور آپ کو بتاؤں کہ میری بچپنے کی زندگی حیدرآباد میں گزری ہے، کیونکہ میرے والد صاحب علی گڑھ میں لیکچرر تھے فارسی کے، اور ڈاکٹر ضیاء الدین اس زمانے میں مشہور شخصیت تھے، وہ وائس چانسلر تھے. تو حیدرآباد سے یہ کہا گیا کہ اپنے اسٹاف کے کچھ حضرات کو بھیجیے حیدرآباد میں تاکہ یہاں کی تعلیم عام کی جا سکے. چنانچہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ایک 4 یا 5 حضرات سے جو لیکچرر تھے، پروفیسر تھے، ان سے درخواست کی، یعنی ان پر زور نہیں ڈالا، درخواست کی کہ بھائی حیدرآباد میں جائیے، وہاں بھی بہرحال ضرورت ہے آپ کی، اور یہاں کی سروسز جو ہیں وہ سب کاؤنٹ ہوں گی. تو اس طرح وہ حیدرآباد چلے گئے، اور وہاں کی جو محکمہ تعلیم میں ایک سینئر پوزیشن پہ ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا، اور مختلف اضلاع میں رہے، لیکن ریٹائر جو ہے وہ اورنگ آباد سے ہوئے. اورنگ آباد میں ایک انٹرمیڈیٹ کالج تھا، عثمانیہ کالج کہلاتا تھا، اور اسی کا ایک اسکول تھا جس میں میرا ایڈمیشن ہوا. اب مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ 4th کلاس میں ہوا یا 5th کلاس میں ہوا، بہرحال 6th کلاس تک میں نے وہیں تعلیم حاصل کی اورنگ آباد میں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے کہ 47 کے بعد جب گویا کہ ایک انقلاب آیا آزادی کا، تو پھر حیدرآباد سے یہ کہا گیا کہ آپ ہندوستان میں مرج ہو جائیے. لیکن شاید اس زمانے میں کچھ لیڈران تھے، انہوں نے مخالفت کی، لہذا وہ پولیس ایکشن ہوا، اور حیدرآباد کو ایک لحاظ سے مرج کر لیا گیا. میں فتح کر لیا گیا یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن بہرحال وہ مرج ہو گیا، اور ہم لوگ جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں علی گڑھ آ گئے. علی گڑھ میں میرا ایڈمیشن ہوا 9th کلاس میں. 1952 میں نے وہاں سے پھر ہائی اسکول کیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی آ گیا. میں نے جس ادارے سے اور جس اسکول سے ہائی اسکول کیا ہے، وہ آج بھی اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ پہلے تھا، یعنی وہ منٹو سرکل کا نام اس کا دیا جاتا ہے. بہرحال لیکن منٹو سرکل سے علی گڑھ والے اور علی گڑھ کے باہر والے جانتے ہیں. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے پاس میں نے ایک یوٹیوب پہ کچھ ڈالا تھا، بلکہ فیس بک پہ سوری، تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ میں منٹورین ہوں. تو چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گویا کہ جو میں نے فوٹوگراف وغیرہ ڈالی تھی اس پر کمنٹ کرنے لگے، اور مجھ سے ملنا چاہا انہوں نے، کیونکہ غالباً 1952 کے زمانے کے ہائی اسکول کے لوگ جو ہیں وہ 90 کے تو ہوں گے، میں بھی 90 کا ہوں، اور اللہ میاں جو ایکسٹینشن فرمائیں گے وہ ایکسٹینشن ہوگا. لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے اسٹوڈنٹس ہیں
دو ایک لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ایک مقصود محمود صاحب ہیں جو وہاں پروفیسر تھے. محمود صاحب انگریزی کے بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں. وہ ان کے بیٹے ہیں, وہ ماشاءاللہ حیات ہیں. اور حامد صاحب ہیں جو وائس پریسیڈنٹ رہے ہیں, وہ انہوں نے بھی اسی سال میرے سال ہائی اسکول کیا تھا. تو اس طرح گویا کہ میری تربیت کہہ لیجئے, میری ٹریننگ کہہ لیجئے, یہ سب کچھ جو ہے یہ منٹو سرکل کی دین ہے. یعنی کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ بھائی ہائی اسکول تک اگر آپ کی ٹریننگ بری ہوئی ہے تو آگے چل کے بھی اس کے اثرات ہوں گے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہاں بھی میری ٹریننگ ہوئی. حیدر صاحب پرنسپل تھے, بہت معقول آدمی تھے. بہرحال اس کے بعد یونیورسٹی میں آیا. یونیورسٹی میں جو بہت اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اردو زبان سے مجھے ایک لحاظ سے تعلق تو خیر سب اردو والوں کو ہے, لیکن مجھے عشق تھا تقریباً یعنی ہائی اسکول کے زمانے میں. بلکہ میرا پہلا مضمون جو ہے وہ وہی 1952 میں جو میگزین تھا اس میں شائع ہوا تھا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ کیسے لکھا تھا, کیا لکھا تھا. اپنے بڑے بھائی کو دکھلایا تھا کہ بھئی یہ میں بھیج رہا ہوں, تو ان کا ٹھیک ہے بھیجو دیکھو. بہرحال وہ تو وہاں سے میرا ایک لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ ادبی سفر اور تعلیمی سفر جو شروع ہوا وہ منٹو سرکل سے. اور پھر میں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر بی ایس سی کیا. اس زمانے میں ڈاکٹر ذاکر حسین وائس چانسلر تھے اور بہت بڑی ہستی تھے. اور انہی کے زمانے میں پنڈت نہرو بھی تشریف لائے تھے. یہ بات ہے 1956 کی. اس کا ایک تھوڑا سا لطیفہ کہہ لیجیے یا ایک واقعہ وہ کہ پنڈت نہرو نے گویا کہ اسٹاف کو اور اسٹوڈنٹ کو ایڈریس کیا تھا. تو ایک پنڈال بہت بڑا بنایا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ آگے کی صف میں سارے اسٹاف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پروفیسران صاحب اور یہ سب, اور پیچھے اسٹوڈنٹ تھے. تو پنڈت نہرو نے تقریر شروع کی کہ بھئی مجھے آ کے یہاں بہت خوشی ہوئی اور ہمارے ساتھی ڈاکٹر ذاکر حسین بڑا کام کر رہے ہیں اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اور میرے سامنے سب پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جن سے میں مخاطب ہونا چاہتا تھا وہ پیچھے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کتنے ہیں, اس لیے کہ ان کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو خیر وہ ایک قہقہہ لگا اور اس طرح گویا کہ سن 56 کے بعد وائس چانسلر جو دوسرے ہوئے وہ کرنل بشیر زیدی صاحب ہوئے. وہ بھی اپنے زمانے کے بہت مشہور تھے. ان کے زمانے میں علی گڑھ نے بہت ترقی کی ان ٹرمز آف نیو بلڈنگس کہ نئے ڈپارٹمنٹ. تو علی گڑھ کا شاہجہاں کہا جاتا ہے. شاہجہاں کہا جاتا ہے یقیناً, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے اور یہ سب کچھ کیا اور لاجواب انسان تھے. تو اس طرح میں نے وہاں 58 سے ایم ایس سی کیا اور پی ایچ ڈی میں میں نہیں چاہتا تھا ایڈمیشن اپنا, لیکن یہ تو تھا ہی کہ بغیر پی ایچ ڈی کے کیریئر کیسے بنے گا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ پالی ٹیکنک میں کوئی جگہ تھی کیمسٹری کی, وہ ایڈورٹائز ہوئی تھی وہیں لوکل. چنانچہ میں نے اس میں اپلائی کیا اور وہ ہو گیا. اور علی گڑھ کے زمانے میں جو 2-3 جو چیزیں تھیں وہ آپ نے سنی بھی ہوگی. اور ایک تو یہ تھا
کہ ایک خاص وقت رات کا، مغرب کے بعد کا، کہ ہر لڑکے کو ہاسٹل میں داخل ہو جانا چاہیے، اور اگر داخل نہیں ہوئے تو ان کا نام لکھا جاتا تھا، وہ وارڈن کو جاتا تھا، دوسرے دن وارڈن بلاتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ظاہر اس زمانے میں فلم دیکھنے کو ہر شخص جو ہے وہ تیار رہتا تھا، اور جب نئی فلم آئی تو اس کا بڑا نام ہوتا تھا، اور ہم لوگوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ پیدل جائیں، اور پیدل دور پڑتا تھا. تو پھر وہ ایک 2-3 سائیکل والے تھے جنہوں نے اپنی سائیکلیں رکھ رکھی تھیں، اور وہ 4 آنے فی گھنٹہ سائیکل پہ دیتے تھے. چنانچہ ہم لوگ اسی سائیکل لیتے تھے، اور 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے وہ 12 آنے، اس زمانے میں روپیے کے 16 آنے، تو وہ 12 آنے کو ہو کے اور وہ فلم دیکھ کے اور دیر میں پہنچتے تھے، اور پھر دوسرے دن وارڈن جو ہے وہ ڈانٹ کھاتے تھے. یہ گویا کہ ہمارا علی گڑھ کا. اچھا، اس زمانے میں بڑی مشہور شخصیتیں تھیں ہر سبجیکٹ میں. مثال کے طور پہ سنہرا دور تھا، اور ہر سبجیکٹ میں، جیسے آپ کے باٹنی میں ابرار مصطفیٰ صاحب بہت مشہور شخصیت. اس کے بعد زولوجی میں ڈاکٹر مرزا بابر مرزا صاحب، ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ یورپ کی تھیں. اور اسی طرح ہسٹری میں پروفیسر حبیب صاحب، جن کے صاحبزادے ماشاء اللہ عرفان حبیب صاحب اب بھی حیات ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ایک لحاظ سے انٹلیکچول ہب بن چکا تھا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو تعلیمی اسٹینڈرڈ تھا وہ بہت اچھا تھا. کیمسٹری میں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پروفیسر جو تھے وہ ڈاکٹر عمر فاروق تھے، لکھنؤ کے رہنے والے، اور وسیع الرحمان صاحب تھے بہت مشہور. شہاب صاحب تھے جن کا ایک لڑکا جو ہے وہ ظفر اقبال ہے، اولمپئن. اور عثمان صاحب. اس طرح بہرحال اسٹاف جو تھا وہ اتنا شہرت رکھتا تھا کہ میں تو اکثر جاتا تھا کہ میرے بڑے بھائی وہاں پروفیسر تھے کامرس کے، تو گویا کہ ان کا نام اس وقت تک لیا جاتا تھا، اور آج بھی جو ہے ان کا نام لیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ میں نے وہاں زندگی گزاری. 1.5 سال میں نے پالیٹیکنک میں پڑھایا، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں نہ کوئی کیمسٹری کا لیکچرر تھا، نہ کوئی فزکس کا لیکچرر تھا، لہذا مجھ سے وہ فزکس بھی پڑھواتے تھے اور کیمسٹری بھی. بہرحال وہاں 1.5 سال. اس کے بعد میں فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ دہرادون چلا گیا. وہ ایشیا کی بہت بڑی یونیورسٹی، مطلب جی FRI. تو وہاں میں نے 2 سال کام کیا. اس کے بعد ایک صاحب تھے پروفیسر کول، وہ یہاں لکھنؤ میں قرآنک بوٹنک گارڈن، اب تو نام بدل گیا ہے، بوٹنیکل گارڈن، صرف قرآنک نہیں، قرآنک نام تو میرے ذہن میں قرآنک گارڈن عرب کے جاتے ہیں اس لیے زبان پہ آ جاتا ہے. تو وہ انہوں نے وہاں بہترین گارڈن اور بہترین لیبارٹری بنوائی تھی. پنڈت نہرو کے سگے سالے تھے، لہذا ان کے اثرات بھی تھے. تو وہاں میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا. چنانچہ میں لکھنؤ آ گیا، اور وہاں سے پھر میں نے کوشش یہ کی کہ یہیں سے میں تھیسس اپنی جمع کروں، کیونکہ اس زمانے میں اور شاید آج بھی کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ ریسرچ کے لیے
CSIR کی لیب کو ریکگنائز کرتی ہے، یعنی PhD ایوارڈ کرنے کے لیے. بہرحال اس وقت تھا، پر آج کل مجھے نہیں معلوم ہے. تو میں نے وہیں سے پھر رہ کے اور میں نے PhD کیا. اور آپ کی دعا سے آپ نے تعریف تو خیر بہت سی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اپنی تعریف جو ہے وہ اگر کروں گا تو وہ بے معنی ہوگی، اور گویا کہ اخلاقی اعتبار سے بھی برا سمجھا جاتا ہے. لیکن میں نے پھر ایک کام کیا جو کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ پہلا کام تھا، اور وہ تھا سزبانیہ ایکولیٹا، ایک پودا تھا، اس کے بیچ سے میں نے گوند نکالا تھا، اور وہ آرٹیکل 72 میں چھپا تھا میرے نام سے، اور جو میرے ہیڈ تھے ڈاکٹر VN شرما. کہا جاتا ہے وہ انڈسٹری بامبے میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ میرے گویا کہ آرٹیکل سے وہ کام انڈسٹری کا شروع ہوا ہے. تو اس طرح گویا کہ زندگی سائنس تک گزری. اب اور اگر میں بیان کروں، لیکن جیسا آپ نے کتاب کی بات کی ہے، آپ کتاب پہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے، اور لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا، یعنی خود ستائی نہیں ہے یہ کہ مجھ سے کسی نے پوچھا، میرے ایک دوست نے، کہ بھئی مننا کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا، وہ MANNA عام طور پہ لکھا جاتا تھا. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، میرا ماشاء اللہ حیات ہیں 100 سال کے تقریباً ہونے کو ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی بائبل میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن میں ذکر بھی شاید ہو. تو میرے دماغ میں ایک دم سے منوسلوا آیا. تو میں نے کہا کہ ہاں، منوسلوا کے نام سے ہے. تو کہنے کیا کہا گیا؟ اب میں بالکل صفر، یعنی مطلب انہوں نے یہ سوچ کے کہ بھئی قرآن کی بات ہے تو انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا اور ان کو معلوم ہوگا کہ منوسلوا کیا چیز ہے. بہرحال وہاں سے میرا شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. دلی مستقل جاتا رہتا تھا میٹنگز میں، اور وہاں سے ہمیشہ ایک دو قرآن کی تفاسیر ضرور لاتا تھا. تو میرے پاس آپ کی دعا سے تقریباً جتنی بھی مشہور تفاسیر ہیں انگریزی اور اردو میں، تو اس طرح میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا. اور پھر میں نے 2 مضامین لکھے، اور قومی آواز کے ایڈیٹر وہاں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایلیگیرین تھے، ان کے پاس میں گیا. میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ 2 مضامین ہیں، لیکن اس میں کچھ نئی باتیں کہی گئی ہیں، اور علماء کرام کو اعتراض ہو سکتا ہے، تو دیکھ لو. اگر عثمان غنی ان کا نام تھا، بہت مشہور تھے وہ بھی، بہت مشہور جرنلسٹ. جی. تو عثمان غنی نے کہا کہ یار اگر نئی بات ہے تو نئی بات تو مطلب کہی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے. خیر میں نے کہا نہیں، اس کو پہلے پڑھ لو. خیر انہوں نے پڑھا، اور وہی سنڈے ایڈیشن میں شائع کیا. اب شائع ہونے کے بعد جو ہے وہ میں بہت ڈرا کہ بھئی اگر کچھ حضرات نے، علماء کرام نے یہ اعتراض کیا کہ تفاسیر میں تو یہ کہا گیا ہے، اور آپ کون سے نئے پیدا ہوئے ہیں جو اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگا کہ بھئی ایسا کچھ ہوگا. خیر ایک دن میرے اٹینڈنٹ نے آ کے کہا، مولانا ایک صاحب ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میری جان نکل گئی. میں نے کہا کہ اب یہ آئیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے کہ بھئی اخبار میں آپ الٹا سیدھا کیا لکھتے ہیں. خیر وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ سے مولانا علی میاں ملنا چاہتے ہیں. اچھا. اوہ، اب تو بڑا معاملہ بڑا سخت تھا. تو کہنے جب کہیے تو آ جا. ارے میں نے کہا کمال ہے، یہاں کیسے آ جائیں؟
میں خود حاضر ہوتا ہوں. بہت بڑی بات. کہنے کب؟ میں نے کہا کل. تو دوسرے دن میں گیا. مجھے معلوم تھا کیونکہ میں والد صاحب کے ساتھ جا چکا تھا، ظاہر ہے کہ وہ مجھے کیا پہچانتے. تو وہ میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا کہ صاحب مجھے اقتدار فاروقی کہتے ہیں. اوہو اچھا آپ ہی بیٹھیے. برابر میں مجھے بٹھا لیا. جی. کہنے میاں میں 3-4 ہفتے سے قرآن پہ مضامین پڑھ رہا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ کون صاحب ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی سائنٹسٹ ہے. تو مجھے اور تعجب ہوا کہ بھئی یہ سائنٹسٹ ہیں، ان سے ان چیزوں سے کیا مطلب ہے، اور وہ یہ اس قسم کے مضامین لکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا صاحب میں نے کوشش کی ہے. تو ان کا جواب سن لیجیے. ان کا میاں تم نے کوشش ہی نہیں کی ہے، بلکہ میری بہت پرانی الجھنیں تھیں جو دور کر دی. اب آپ یقین جانیے میں 7ویں آسمان پہ شاید تھا یا اس سے وہ پرے تھا. اب اس کے بعد جو ہے مجھے بڑی تقویت ملی. اس کے بعد میں نے متعدد مضامین لکھے جو قومی آواز میں شائع ہوتے رہے. ایک دن میں پھر خدمت پہ پہنچا، اکثر چلا جاتا تھا. انہوں نے مجھ سے ضرور یہ پوچھا کہ امیاں آپ رہنے والے کہاں کے؟ تو میں نے بتایا کہ صاحب ہردوئی میں ایک جگہ گوپامو ہے، وہ میرا دادیال ہے. گوپامو؟ تو وہاں آپ کس کے بیٹے؟ بہت اس سے. تو میں نے کہا صاحب مولانا ابرار سے. اوہو، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح آدمی ہیں. یہ اس طرح انہوں نے کہا. بہرحال جب کئی مضامین ہو گئے تو مجھ سے ایک دن کہا، میں جب پہنچا، کہ میاں دیکھو یہ تم مضامین لکھ رہے ہو، اخبارات میں چھپ رہے ہیں، رسالوں میں بھی چھپ سکتے ہیں، لیکن یہ اخبارات اور رسالوں کے مضامین زندہ نہیں رہتے ہیں. زندہ کتاب رہتی ہے، اور کتاب میں جو لکھا جاتا ہے وہ. چنانچہ صاحب میرے دماغ میں یہ آیا کہ کتاب لکھنی چاہیے. اور اس طرح پھر میں نے ہمارے جو NBRI نیشنل بوٹنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کی لائبریری بہت رچ، پرانا فارسی لٹریچر بھی وہاں. کول صاحب چونکہ کشمیری تھے تو ان کو واقف عربی سے بھی اور یہ سب، تو وہ بہت پرانا لٹریچر. بہرحال اس کے پھر میں یورپ کے دورے پہ گیا کئی مرتبہ. تو وہاں ایک کیو گارڈن ہے جو گویا کہ میکہ آف باٹنی کہلاتا ہے. تو وہاں کی میں نے لائبریری سے استفادہ حاصل کیا، اور اس طرح تقریباً مجھے 7 یا 8 سال لگ گئے اس کتاب کو لکھنے میں. کیونکہ لکھتے وقت ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات نہ ہو جس میں کفر کا فتویٰ لگ جائے. تو یہ آپ کی دعا سے، چونکہ علی میاں کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، مولانا ابوالحسن علی نقوی صاحب. تو میں نے یہ کیا کہ جب کتاب مکمل کر لی تو علی میاں کو میں نے، جب کتابت ہو گئی تو ان کو دکھلانے کے لیے لے گیا. انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی بہت اچھا ہے، مبارک ہو. میں نے کہا صاحب مبارک تو ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا پیش لفظ آپ لکھ دیں. ارے کہنے ضرور. جب انہوں نے پیش لفظ، میں نے کہا صاحب ایک اور درخواست ہے. ان کا بھائی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب آپ کو شاید یاد ہو جب آپ سے میں پہلی مرتبہ ملا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے سلسلے کے بہت سے پودوں کے سلسلے میں جو آپ کی الجھنیں تھیں وہ دور ہو گئیں میرے مضامین سے. تو یہ اگر آپ اس میں لکھ دیں. کہنے بھائی لکھوں گا کیوں نہیں، جب میں کہہ چکا ہوں تو میں لکھوں گا بھی. چنانچہ انہوں نے وہ لکھا ہے، اور میری جتنی بھی تصانیف ہیں سب میں مولانا علی میاں کا یہ جملہ جو ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر کے لکھ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پہلے اعتراض کرے میری کسی کتاب پر جو میں نے کئی ایک لکھی، تو پہلے مولانا علی میاں پر اگر ہمت ہو تو
تو اعتراض کریں. تو پیش لفظ تو سمجھیے کہ سند کا درجہ جی رکھتا نیچرل ہے. ظاہر ہے کہ پیش. جی، اور وہ کتاب کی تو بہت پذیرائی ہوئی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا ایکسیپٹنس ہوا. مختلف جو عرب ممالک ہیں وہاں تک وہ پہنچی اور ایران میں پہنچی. ہم یہ سب ابھی ڈاکٹر فاروقی صاحب سے ہم تفصیل پوچھیں گے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.